जन्नत में एक नूर की चमक उठेगी। जन्नती पूछेंगे ये नूर कैसा है? वाह हल हाज़ा नूर, जन्नत सारी नूरानी है। वो कहेंगे ऊपर जन्नतुल फिरदौस में अली और फातिमा अलैहिस्सलाम बैठे हैं, वो दोनों किसी बात पे हंसे हैं, उनके दांतों से निकला हुआ नूर है जिसने पूरी जन्नत को रोशन कर दिया। और दुनिया में चक्की पीस रही हैं, पानी ले आके आ रही हैं, झाड़ू दे रही हैं, कपड़े धो रही हैं, और ऊपर जन्नत की औरतों की सरदार का टाइटल मिल रहा है। तो ये तो आम जन्नत की, जब वो चल के आती है, ये नहीं होती ये जो फैशन वाले हैं वो लड़कियां ऊपर चलाते हैं, तो वो बेचारी खब्बे सज्जे हो के कोई स्टाइल बढ़ाई हैं, लेकिन वो एवं वाला यौड़ ही लगती हैं। तो जन्नत की लड़की जब, वाला यौड़ का मतलब है फजूल लगती हैं, कईयों को समझ नहीं आया होगा। तो वो जन्नत की लड़की जब अपने खामिंद की तरफ आ रही होगी, एक कदम जब वो उठाएगी, एक कदम, तो एक कदम में वो 100,000 नाज़ो नखरे के अंदाज दिखाएगी। 1,00,000 किस्म का नखरा उसके एक कदम में है। 10 कदम चल गई तो क्या बनेगा? और जब वो चल के आती है तो उसका चेहरा सामने होता है, और जब वो पीठ फेरती है तो भी चेहरा सामने होता है, चेहरा नहीं छुपता खामिद की नजरों से। और वो उसको देखता रहे, 100 साल देखता रहे, उसके देखने का शौक पूरा नहीं होगा। वो अपने खामिद को 100 साल 1000 साल देखती रहे, देखने का शौक पूरा नहीं होगा। इधर 2 मिनट मियाँ बीवी एक जो वेख लड़ाई हो जाएगी, वाकई व्हाट्स द मैटर, क्यों मैंने वेखी जाना है? वहां उसको देखते रहो और मजा लेते रहो, देखते रहो, मजा लेते रहो, चूंकि हर लम्हे उसका हुस्न बढ़ेगा। ये तो आम जन्नत की लड़की मैंने बताई है, तो जन्नतुल फिरदौस की लड़की का क्या हाल होगा जो 25 अरब साल से रोजाना पहले से 5 दफा उसका मेकअप किया जाता है और उसका चेहरा बॉडी उसे एक्सेप्ट करता है और वो और खूबसूरत हो जाती है। या बच्ची को दुल्हन बनाते हैं तो ब्यूटी पार्लर में 1 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, उसके बाद उसका चेहरा ही खत्म हो जाता है। अब उसके ऊपर पाउडर का डब्बा तो नहीं फेंकना, डायन बन जाएगी, या पूरी लिपस्टिक तो नहीं लगानी, तो इतने से तो होंठ हैं तो थोड़ी सी लिपस्टिक लगेगी, इतना सा चेहरा है, थोड़ा सा उस पर क्रीमें लगा के वो भी इंशाल्लाह शाम तक फारिग हो जाएंगे, असली चेहरा निकल आएगा। तो लेकिन वो क्या चीज बन रही है जिसको 25 अरब साल से अल्लाह रोजाना पहले से 5 गुना ज्यादा खूबसूरत बना रहा है? तो क्या चीज है, कैसे बयान करूं मैं अल्लाह के घर को? आइडियल होम वो है, ये नहीं, आइडियल होम वो है, ये नहीं। तो जब वो जन्नतुल फिरदौस पर पहुंचेंगे तो वो कहेगा खादिम कि हाज़ा मंज़िल, ये आपका ठिकाना है, तशरीफ लाइए। तो वो उतरेगा तो आगे सुर्ख याकूत का महल होगा, और ऐसा होगा कि बाहर खड़े होकर अंदर का सब कुछ नजर आएगा और अंदर खड़े होकर बाहर का सब कुछ नजर आएगा। हम यहां बैठे हैं, इधर क्या है पता नहीं, उधर क्या है पता नहीं, आपकी नजरें पार हो जाएंगी दीवारों से और आखिरी किनारे तक अल्लाह आपको हर हुस्न दिखाएगा। तो जब वो पहुंचेगा जन्नत के फिरदौस के दरवाजे पर तो वहां उसकी ईमान वाली बीवी उसका इस्तकबाल करेगी और वो जन्नत की लड़की से 70,000 गुना ज्यादा खूबसूरत होगी, और वो उसके गले लगेगी। ये जो गले लगना है 70 साल का गले लगना होगा, 70 साल इसी के मजे ले रहा है। तुम्हें यहां हो रहे नजर आती हैं तो सब पेशाब करती हैं, उसके गले लगेगा। फिर वो कहेगी अंत हिब्बी व अना हिब्बुक, मैं तेरी महबूब तो मेरा महबूब, अनल खालिदतु फला अमूत, अब मैं मरूंगी नहीं,
ہمیشہ زندہ رہوں گی۔ انا الناعمۃ فلا ابأس، اب میں ہمیشہ جوان رہوں گی، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، رنکل دور کرنے کی گولیاں کھانی نہیں پڑیں گی، اب میں ہمیشہ جوان ہوں، بڑھاپا نہیں آئے گا۔ انا الراضیۃ فلا اسخط ابدا، اب میں کبھی بھی تجھ سے نہیں لڑوں گی، ہمیشہ تیرا ساتھ دوں گی۔ انا المقیمۃ فلا ارحل ابدا، اور میں ہمیشہ تیرے ساتھ رہوں گی، کبھی تمہیں چھوڑ کے نہیں جاؤں گی۔ کتنی عورتیں چھوڑ کے چلی جاتی، یہاں تو ماشاءاللہ کافی درجنوں کے حساب سے، تو میں تمہیں کبھی چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ طوبی لمن کان لہ وکنا لہ، مبارک ہو میں تیرے لیے ہوں اور تو میرے لیے ہے۔ اور اللہ تعالی سب جنت والے جب جنت میں اپنی اپنی جگہ پکڑ لیں گے تو وہاں پھر کھانے کی محفل ہوگی جس میں شراب بھی ہے۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون باکواب واباریق وکأس من معین لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، آپ کے خادم ہوں گے جو ایسے گھوم رہے ہوں گے، کھڑے نہیں ہوں گے کہ بلانا پڑے، وہ گھوم رہے ہوں گے اور آپ کے سامنے ڈال کے پیش کریں گے۔ اور وہ کیسی شراب ہوگی؟ یہاں کی شراب پی لو تو منہ چ بدبو آمدی اور بے ہوش بھی ہو جاندے، پیشاب بھی نکل جاندہ، پخانہ بھی نکل جاندہ، الٹیاں بھی کر دے بھو بھو کر کے، اور وہ شراب پئیں گے تو میرا رب کہتا مزہ آئے گا، نشہ نہیں ہوگا، مزہ آئے گا، الٹی نہیں آئے گی، پیشاب نہیں آئے گا، سر درد نہیں ہوگا۔ اور اس شراب کا یہ ہے نا، یہ میں نے یہ پانی لگایا اپنی فنگر ٹپ پر، تو اب دیکھو یہاں پانی نہیں ہے، پانی کی تری ہے۔ جنت کی شراب میں یوں کرے اور آسمان جو آج تک دیکھا نہیں گیا اس پہ بیٹھ کے انگلی کو نیچے کر لے تو ہول یونیورس میں خوشبو پھیل جائے۔ کیا چیز ہے جو وہ پلائے۔ پھر مزے تو آگے آ رہے ہیں۔ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، یہ جنت کا نچلا درجہ ہے۔ یہاں بھی غلام ہوں گے، خادم ہوں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن ڈفرنس کے لیے اللہ تعالیٰ انداز لائے ہیں کہ نیچے والی جنت والوں کے لیے بوفے لگا ہوگا، آپ پہ پاؤ تے آپ پہ کھاؤ، ایسا ہے نہیں، ان کے نوکر ہوں گے۔ لیکن اللہ نے بیان کیا یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، کافوری شراب ٹیبل پر لگی ہوگی، وہ اٹھا کے پئیں گے۔ اس سے اوپر ایک درجہ ہے وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، وہاں انہیں زنجبیل کی شراب پیش کی جائے گی۔ پیش کرنے والے جنت کے خادم ہوں گے، فرشتے ہوں گے، جنت کی حوریں ہوں گی، بیویاں ہوں گی جو پیش کریں گی۔ ایک وی 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 جتنے وی 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 لگا دو، ایک وی 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 آئی پی لوگ ہیں جن میں اکثر غریب لوگ ہیں، وہاں منظر ہی کچھ اور ہے۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، وہاں اللہ خود پلا رہا ہو، خدا خود میر مجلس بود شب جائے کہ من بودم، اللہ خود انہیں پلائے گا۔ وہ کہیں گے یا اللہ یہ اتنا پروٹوکول کیسے، تو کیا ذات، عالم الغیب والشہادت الکبیر المتعال المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحسیب المقیت الباعث الشہید الواجد الماجد الواحد الاحد الاول الآخر الظاہر الباطن الوالی المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالک الملک ذو الجلال والاکرام المقسط الجامع الغنی المغنی المانع الضار
النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشید الصبور جل جلالہ. یا اللہ اتنی اونچی تیری شان ہے، تو ہمیں کیوں پلا رہا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. یہ جو لندن میں تم مجھ سے ڈر کے رہے، مجھ سے شرما کے رہے، گناہوں سے بچتے رہے، نیکیوں کو کرتے رہے، میرے نبی کی غلامی پہ خوش ہوتے رہے، اس کی وجہ سے آج تمہارا رب تمہیں پلا رہا ہے کہ کان سعیکم مشکورا. اور تمہاری محنت کو میں نے قدر کی نگاہ سے دیکھا. ساری دنیا ڈوبی پڑی ہے کفر میں، گناہوں میں، زنا میں، شراب میں، سود میں، جھوٹ میں، بے ایمانی میں، دو نمبری میں، اور ایک مرد ایک عورت اس میں اللہ سے ڈر کے چل رہا ہے. تو اللہ کہے گا میرا بندہ میرے ہاتھ سے بتاؤ، جب پلانے والا اللہ ہوگا تو میں کوئی الفاظ بیان کر سکتا؟ تو جب سب اپنی اپنی جگہ پہ ٹھکانہ پکڑ لیں گے تو یطوف علیہم ولدان مخلدون باکواب واباریق وکأس من معین لا یصدعون عنها ولا ینزفون. شراب وفاکہۃ مما یتخیرون، فروٹس، ولحم طیر مما یشتہون، گوشت میٹ پرندوں کا. شراب بھی ہو، کباب بھی ہو، فروٹ بھی ہو، پھر ساتھ عورت بھی ہو، تو لڑائی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کرسیاں چلتی ہیں. اللہ نے کہا وحور عین، وحور عین. کھانے کے مزے لوگے، پینے کے مزے لوگے، منہ سے، پیٹ سے، اور جنت کی لڑکی کا مزہ لوگے دیکھ کر. آنکھیں پھٹ جائیں گی. آخری جنتی جب جنت میں انٹر ہوگا لتر پولا کھا کے، تو 80,000 نوکر اس کے ریسپشن کے لیے کھڑے ہوں گے. 80,000. اور وہ کہیں گے اما آن لسیدنا ان نزورہ، ارے ہمارے سردار آپ کدھر رہ گئے تھے، ہم تو انتظار کر کر تھک گئے. وہ کہے گا شکر کرو میں آ گیا، میں بڑے لتر کھا دینے، فرشتہ نے بڑی کوٹ چاڑی ہے مینو، شکر کرو میں آ گیا. اب وہ جناب اس کے ساتھ ناچتے کودتے کھیلتے اس کو لے کر ایک بڑے میدان میں آئیں گے. وہاں ایک تخت بچھا ہوگا، اس پر اس کو بٹھائیں گے، کہیں گے ہمارے آقا جہنم سے آئے ہیں، بھوک بھی ہے پیاس بھی ہے، کھلاؤ پلاؤ. 80,000 نوکر، ایک ہاتھ میں ڈش ہوگی، ایک ہاتھ میں گلاس ہوگا. وہ 80,000 ڈشز کھا جائے گا، 80,000 گلاس شربت کے پی جائے گا. نہ اس کا مزہ ختم ہوگا، نہ اس کی لذت ختم ہوگی، نہ اس کی چاہت ختم ہوگی. یہاں تو 2 روٹیاں تو بات بس ہو جاندی. تو جب وہ کھلا پلا لیں گے پھر وہ کہیں گے اچھا میرے آقا آپ اپنی بیگم کو مل لیں. تو وہ ایک دم غائب ہو جائیں گے. ایسے نہیں ہوگا کہ او جا رہے ہیں او جا رہے ہیں، وہ ایک دم غائب ہو جائیں گے. اور آگے اسے وہ دیکھ رہے گا کہ آگے جنت ہے، کدھر ہے میری بیوی. تو ایک دم ایک حرکت ہوگی تو پتہ چلے گا کہ آگے وہ پردہ ہے جسے وہ ایک نظارہ سمجھ رہا تھا. وہ پردہ ایسے آہستہ آہستہ ہٹے گا، ایسے ایسے ہٹتا 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 ہٹتا، پورا جیسے سکرین سے پردہ ہٹتا ہے وہ ہٹتے 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 پورا جب ہٹ جائے گا تو وہاں کا منظر عجیب ہوگا. یہ سب سے چھوٹے درجے کا جنتی ہے اور سب سے چھوٹے درجے کی اس کی بیوی ہے. تو اس کی بیوی یوں ایسے کر کے بیٹھی ہوگی، لتا میں لمیاں کرا پر ممبر چھوٹا ہے. تو وہ ایسے کر کے بیٹھی ہوگی ایسے. جب اس کو دیکھے گا تو اس کی آنکھیں پھٹ جائیں گی اور ایسے آنکھ بند کرنا بھول جائے گا. اور یہ دیکھنا کتنی دیر کا ہوگا؟ 40 سال، 40 ایئرز. اس کو بس دیکھنے کے مزے لیتا رہے. ادھر 40 سیکنڈ برداشت نہیں ہوتے، ادھر وہ دیکھ رہا ہے، اس کو مزہ آ رہا ہے. چونکہ ہر سیکنڈ پر
اس کی بیوٹی کو اللہ بڑھا رہا ہے، بڑھا رہا ہے، بڑھا رہا ہے۔ ایک ہی شکل ہو تو آدمی تھک جاتا ہے نا، تو وہ اس کی بیوٹی بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی۔ آخر 40 سال کے بعد وہ کہے گی اما لک فینا من رغبت، آپ کو میری ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس کو ایک دم ہوش آئے گا، وہ کہے گا تو کون ہے؟ جس نے دوزخ کے کالے کالے فرشتے دیکھے، جب حور دیکھے تو پاگل تو ہوگا، تو وہ کہے گا تو کون ہے؟ وہ کہے گی انا من ذواتی خوبین لک، میں تیری بیگم ہوں، تیرے انتظار میں ہوں، آؤ۔ وہ ایسے باہیں پھیلائے گی تو یہ دوڑ لگائے گا اور جا کر اس سے لپٹے گا، اور یہ جو لپٹنا ہے 70 سال کا ہوگا۔ 70 سال کتنی دیر میں گزرتے ہیں؟ یہ 70 سال ایسے اس کے سینے سے لگا رہے گا، وہ اس کے سینے سے لگی رہے گی، یہ اس کی خوشبو سونگے گا، وہ اس کی خوشبو سونگے گی۔ تو میں نے منڈی بہاؤالدین میں بیان کیا تو ایک زمیندار بیٹھا تھا بڈھا ایسے سامنے پلر کے پاس، تو جب میں نے یہ کہا کہ 70 سال کا معانقہ ہوگا تو ہمارے ایک ساتھی سے کہنے لگا مولوی صاحب کو پوچھو اگلا کام ہی ہوئے گا کہ نہیں؟ اور میں نے کہا اللہ نے زنا پہ پابندی کیوں لگائی؟ شادی کیوں کہا ہے کرو، زنا نہ کرو؟ اس نے یہ سامان تیار کر کے رکھا ہے، تو شراب بھی ہوگا، کباب بھی ہوگا، عورت بھی ہوگی، مزہ بھی ہوگا، اور نوکر کہیں گے سلامن سلاما سلامن سلاما، اور جنت کے نوکر سلام کر رہے ہیں گے، اور ایک لمبی لائن لگی ہوئی ہوگی، تو وہ جنتی بڑا اس کا مزہ لیں گے۔ پروٹوکول ہے بڑا۔ تو ابھی اس پروٹوکول کا مزہ باقی ہوگا کہ ایک دم جنت کے دروازے کھلیں گے اور فرشتے والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، فرشتے چاروں طرف سے آنا شروع ہوں گے اور آ کر کہیں گے سلام علیکم، سلام علیکم، آپ کو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ تو جنتی کہیں گے تم نورانی مخلوق اور ہم مٹی کی مخلوق، تم ہمیں سلام کیوں کرتے ہو؟ وہ کہیں گے بما صبرتم، سلام علیکم بما صبرتم، جو آپ نے دنیا میں صبر کے ساتھ زندگی گزاری، حرام سے بچے، نافرمانی سے بچے، فرما برداری پہ جمے، کوئی غلطی ہوئی تو توبہ کی اور اپنے دل کو صاف کیا، آج اس کی وجہ سے ہم آپ کو سلام کر رہے ہیں۔ جب فرشتے چلے جائیں گے تو آپس میں کہیں یہ کمال ہو گئی یار، فرشتے ہی سلام کر رہے ہیں، موجاں لگ گئی ہیں، فرشتے ہی سلام کر رہے ہیں۔ ابھی ان کا یہ نشہ چل رہا ہوگا، ہائے ہائے ہائے، ایک دم عرش کا دروازہ کھلے گا اور اللہ سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ یا اللہ، ایوب علیہ السلام نے 18 برس بیماری دیکھی، بہت بری بیماری دیکھی۔ جب اللہ نے صحت دے دی تو کسی نے پوچھا بیماری کے دن یاد آتے ہیں؟ فرمانے لگے صحت سے زیادہ اچھے تھے وہ۔ تو انہوں نے کہا وہ کیسے؟ کہ جب میں بیمار تھا تو روزانہ ایک دفعہ اللہ کی مجھے آواز سنائی دیتی تھی، ایوب کیا حال ہے؟ اس میں مجھے ایسی لذت ملتی تھی کہ میں بیماری تو بھول ہی گیا تھا، اب وہ لذت نہیں ہے کہ میں رب کی آواز سنوں۔ اب ہم ایوب علیہ السلام کی طرح بیمار بھی نہیں ہوں گے، اور موت بھی نہیں ہوگی، اور درد بھی نہیں ہوگا، اور پریشانی بھی نہیں ہوگی، اور اللہ پردہ ہٹا کے کہے گا سلام قولا من رب الرحیم۔ اس کی لذت میں کہاں سے بیان کروں؟ پھر میرا رب سارے جنتی مرد عورتوں سے، عورتیں ایمان والی عورتیں، حوریں نہیں، ایمان والی عورتیں مرد، ایک ایک کا نام لے کر پوچھے گا کیا حال ہے، کیا حال ہے، کیا حال ہے؟ پھر اللہ کہے گا خوش ہو، خوش ہو، راضی ہو؟ کہیں یا اللہ بڑے راضی، بڑے خوش۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا افلا اوتیکم بافضل من ذالکم، جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے اب اس سے اعلیٰ چیز دوں؟ وہ کہیں گے یا اللہ وہ کیا ہو سکتا ہے، ہر شے تو مل گئی۔ تو اللہ کہے گا احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا، جاؤ اب میں راضی ہو گیا، کبھی ناراض نہیں ہوں، موجیں کرو۔ موجیں تو آگے ہیں، موت بہت بڑا تحفہ ہے مرنے والے کے لیے اگر اللہ اس سے راضی ہے۔
ہاں اگر اللہ راضی نہیں تو موت سے خوفناک کوئی چیز نہیں، اگر اللہ راضی ہے تو موت مزے ہو گئے۔ تو پھر وہ کہیں گے جنتی یا اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، تو اتنا خوبصورت ہے، ہم لندن میں ٹکرے مارتے رہے سجدوں کی، لیکن ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، تو اتنا حسین ہے، تو ہمیں اجازت دے، جیسے ہم لندن میں تجھے دیکھے بغیر سجدے کرتے تھے، آج تجھے دیکھ کے ایک سجدہ کریں، نماز نہیں، نماز تو معاف ہے، ایک سجدہ کرنا چاہتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لندن میں تم میرے غلام تھے، میں تمہارا مالک تھا، تمہارے ذمے میری عبادت تھی، اب تم جنت میں میرے مہمان ہو، میرے گیسٹ ہو، اور میں تمہارا ہوسٹ ہوں، اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا، جاؤ موج کرو، کھاؤ پیو۔ پھر کہیں گے یا اللہ ہمیں اپنا دیدار کراتا رہے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا وہ تمہاری حوریں شکایت کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہم اداس ہو گئی ہیں اپنے خامدوں کے لیے، ایمان والی عورتیں تو ساتھ ہوں گی، تو حوریں اپنے محلات میں ہوں گے، وہ کہیں گے یا اللہ ہم اداس ہو رہی ہیں تو ہمارے خامد بھیج، تو جنتی کہیں گے یا اللہ تیری عزت کی قسم کوئی حور نہیں چاہیے، کوئی محل نہیں چاہیے، بس تجھے دیکھتے رہیں، بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے، بس تیرا دیدار کرتے رہیں، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ تو اللہ فرمائے گا نہیں اب تم جاؤ، ہر جمعے آ جانا، ہماری آپ کی مجلس ہوا کرے گی۔ تو سارے جنتی جمعے کا انتظار کریں گے بےتابی سے کہ اللہ کا دیدار ہوگا، لیکن جنت الفردوس والوں کو یہ انتظار نہیں کروائے گا، ان کو صبح بھی دیدار کرائے گا، شام کو بھی دیدار کرائے گا، جنت الفردوس والوں۔ اور ابو بکر پہ قربان جاؤں، میرے نبی نے فرمایا اللہ سارے جنت والوں کو دیدار عام کرائے گا اور ابو بکر کو دیدار خاص کرائے گا۔ ہوئے یہ دیدار عام میں نے آپ کو سنایا ہے، جان نکلتی ہے تو دیدار خاص کیا ہوگا؟ از لذت دیدارش خسرو چتواں گفتن سردادن و جان دادن نادیدہ رخ یارے۔ امیر خسرو فرماتے ہیں یا اللہ ابھی تو تجھے دیکھا نہیں اور سر کٹا دیے، جسم ٹکڑے ٹکڑے کروا دیے، سولیوں پہ لٹک گئے، آگ میں گرائے گئے، پانیوں میں ڈبوئے گئے، تجھے دیکھے بغیر جب اتنا کچھ کیا تیرے عشق میں، عاشق ہوں میں عشق کماں میں دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو۔ بھائی جو پنجابی نہیں سمجھتے معاف کرنا، عاشق ہوں میں عشق کماں میں دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سہ سہ بدیاں ہزار اولا میں کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جے چک سولی دتے جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدیاں سر چائیں نباہو تھوڑے کافر کہن ہزاراں ہو، عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے مننے، سر نو جوڑے تے منہ نہ موڑے ہمیں 100 تلواراں جھلے، سچا عشق حسین علی دباہو سر دتے تے راز نہ بننے۔ یہ بلا ٹرانسلیشن قبول کرو۔ نہ اردو میں ترجمہ ہو سکتا ہے، نہ انگلش میں، نہ بنگلہ میں، اسی زبان میں یہ اس کا مزہ ہے، اس کی چاشنی ہے۔ تو اس امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری بخشی کہ اس زندگی کا تعارف کرواؤ، اس زندگی کا شوق دلاؤ، دنیا کی بے رغبتی کے ساتھ دنیا کماؤ، حرام سے بچو، جھوٹ سے بچو، کھوٹ سے بچو، بددیانتی سے بچو، 2 نمبری سے بچو، یہاں کی گورنمنٹ کے جو اصول ہیں ان کی مخالفت سے بچو، جو قوانین ہیں ان کی مخالفت سے بچو، جیلی پیپر نہ بناؤ، ہیں صحیح پیپر تو رہو، اگر پیپر نہیں ہے واپس چلے جاؤ، رب ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ رزق کے دروازے ہیں، تو اگر ہیں تو ٹھیک ہے رہو، بالکل رہو، اور ان لوگوں کے ساتھ چیٹنگ مت کرو، ان کی ہدایت کی دعا کرو، آپ کے آس پاس رہتے ہوں ان کا جا کے حال پوچھا کرو، کیونکہ ان کی تو لائف بڑی میزریبل ہے، تو ان کا جا کے حال پوچھ لیا کرو، گھر میں کوئی چیز پکائی ہو تو ان کو جا کے دے دیا کرو، تو ان کے دل اتنے بڑے ہو جائیں گے اور پتہ نہیں کتنے کلمہ پڑھ لیں گے۔ تو آپ یہیں رہو۔ اب اپنے ملکوں کی واپسی تمہارے لیے مشکل ہے، اگر تمہاری 2nd جنریشن یا 3rd جنریشن یہاں ہے تو تم واپس نہیں جا سکتے ہو، نہ تمہارے بچے رہیں گے نہ تم رہو۔ ایک پٹھان کا خرگوش گم ہو گیا،
تو لوگوں نے افسوس کیا، خان صاحب خرگوش گم ہوگا، کہا خوچا کوئی بات نہیں ہے، ہم بھی اس کو نسوار کھلاتا رہا، جب نشہ ٹوٹے گا ادھر ہی آئے گا۔ تو تمہیں انگلینڈ کی نسوار لگی ہوئی ہے، تم پاکستان جاؤ گے یا ہندوستان جاؤ گے یا بنگلہ دیش جاؤ گے یا سری لنکا جاؤ گے، تم یہیں رہو گے۔ تو اپنے اسلام کو مضبوط کرو، اپنے بچوں کے اسلام کی فکر کرو، انہیں اپنی زبان میں ان سے بات کرو۔ انگلش تو وہ باہر سیکھ جائیں گے، بنگلہ والے اپنے بچوں سے بنگلہ بولے، اردو والے اپنے بچوں سے اردو بولیں، پنجابی اپنے بچوں سے پنجابی بولیں، انگلش تو وہ باہر سیکھ لیں۔ اپنی قومی زبان انہیں سکھاؤ تاکہ انہیں اپنے کلچر کا پتہ چلے۔ اور سب سے زیادہ دین کا مواد یا عربی میں ہے، اس کے بعد اردو میں ہے، اور کسی زبان میں اتنا مواد نہیں ہے جتنا عربی تو اصل ہے، اور اس کے بعد سیکنڈ نمبر پر اردو ہے۔ تو اپنے بچوں کو اپنی لینگویج سکھاؤ، یہ بہت ضروری ہے، یہ اس میں ثقافت کی حفاظت ہے، ثقافت کی حفاظت ہے۔ اور آپ اس ملک میں رہتے ہیں، ایک سٹریسفل لائف ہے، جاب 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 جاب۔ اگر آپ کے والدین آپ کے ساتھ ہیں تو ان کے پاؤں دھونے کے لیے ٹائم نکالو، ان کے پاؤں دبانے کے لیے ٹائم نکالو، ان کے سر پہ مالش کرنے کے لیے ٹائم نکالو۔ وہ آپ کی جنت ہیں، وہ آپ کی دولت ہیں۔ جو یہ چاہے، میرے نبی نے فرمایا، جو یہ چاہے کہ اس کی عمر لمبی ہو، اس کا مال بڑھ جائے، اور اس کے مرنے کے بعد بھی اسے یاد رکھا جائے، تو وہ ماں باپ کی خدمت کرے، ماں باپ کی خدمت کرے۔ اگر ماں باپ ساتھ ہیں تو میں ایک اولڈ ہوم میں گیا تھا، تو وہاں مسلمان مائیں بھی تھیں، مجھے بڑا دکھ ہوا کہ مسلمان مائیں یہاں بیٹھی ہوئی، چلو غیر مسلم ہوتے جن کو پتہ نہیں ماں باپ کون ہیں، یہ کون ظالم اولاد ہے جو کلمہ پڑھ کے اپنے ماں کو انہوں نے اس میں اولڈ ہوم میں چھوڑا ہوا تھا۔ انہیں اپنی جنت بناؤ، ان کے لیے ٹائم نکالو، ان کی دعا لو۔ ماں باپ کی دعا عرش تک جاتی ہے، کوئی چیز روک نہیں سکتی اسے۔ ایک صحابی مر رہے تھے تو ان کی بیوی نے پیغام بھیجا، یا رسول اللہ، میرے صحابی علقمہ نام تھا، وہ مر رہے ہیں لیکن کلمہ نہیں پڑھا جا رہا، صحابی کلمہ نہیں پڑھ پا رہا۔ آپ تشریف لے گئے اور کہا، علقمہ قل لا الہ الا اللہ، کہ یا رسول اللہ لا استطیع، بول رہے ہیں کلمہ زبان پہ نہیں آ رہا۔ تو آپ نے فوراً پوچھا، ماں باپ میں کون ہے اس کا؟ کہا جی ماں ہے، باپ مر گیا ہے۔ کہا وہ اس پہ ناراض ہے یا خوش ہے؟ کہ ناراض ہے۔ تو آپ نے پیغام بھیجا، علقمہ کی ماں، میں آؤں آپ کے پاس یا آپ میرے پاس آئیں گی؟ کہ یا رسول اللہ میں آتی ہوں۔ تو آ گئیں۔ آپ نے ان سے پوچھا، تم علقمہ سے ناراض ہو؟ کہ جی ناراض۔ کیوں ناراض؟ تو سنو۔ کہ یا رسول اللہ بہت نیک بچہ ہے، راتوں کو اٹھ کے نفل پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، دن میں روزے رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، لیکن جب مجھ سے بولتا ہے تو بدتمیزی سے بولتا ہے، جب مجھ سے بولتا ہے تو بدتمیزی سے بولتا ہے، تو میرا دل ٹوٹا ہوا ہے۔ کوئی اور نافرمانی نہیں ہے، صرف زبان کا بول گندا ہے، اور زبان کے گندے بول کا زہر کوبرا سے بھی زیادہ ہوتا ہے، اور زبان کے میٹھے بول کا شہد کی مکھی سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے کہا معاف کرتی ہو؟ کہ میرا دل نہیں چاہتا۔ آپ نے کہا اگر میں اس کو آگ لگاؤں سفارش کرو گی؟ کہنے لگے نہیں، پھر تو سفارش کروں گی، جلتے ہوئے تو نہیں دیکھ سکتے، اگر تو نے معاف نہ کیا تو اس کو اللہ جلائے گا۔ کہ نہیں میں معاف کرتی ہوں۔ یا اس نے کہا میں معاف کرتی ہوں، آپ نے کہا قل لا الہ الا اللہ، اس نے کہا لا الہ الا اللہ، اور اس کی جان نکل گئی۔ صحابی کی جان اٹک گئی۔ ماں باپ اور ماں کی کوئی نافرمانی نہیں ہے، بول گندا ہے، چہرے کے ایکسپریشن گندے، یہ بھی ماں باپ کو زخمی کر دیتا ہے۔ تو پھر آپ نے اس کا جنازہ پڑھایا، اس کے دفن میں شریک ہوئے، اس کی قبر پر کھڑے ہو کے فرمایا، جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت، نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ اس کا حج قبول ہے۔ تو اگر والدین ساتھ ہیں تو ان کو عزت دو، ان کی کڑوی کسیلی کو برداشت کرو۔ فیملی کے ساتھ رہ رہے ہیں،
اپنی ویسے ہی یہاں تو عورتوں کا راج ہے تو مجال ہی نہیں کوئی گل کر سکو، لیکن پھر بھی عورت کو عزت دو، محبت دو۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی ہمیں زندگی سمجھانے کے لیے۔ آپ نے فرمایا ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل۔ لوگوں سن لو، مجھے عورت کی کوئی رغبت نہیں، میں نے جہاں شادی کی مجھے اللہ نے کہا، میں نے جہاں بیٹیوں کی شادی کی مجھے اللہ نے کہا، تب میں نے شادی کی۔ ہمیں زندگی سمجھانی تھی۔ سب سے مشکل چیپٹر ہے خامد اور بیوی کا تعلق، یہ سب سے مشکل چیپٹر، اور یہ برابر کا رشتہ ہوتا ہے، باقی رشتے ٹوٹتے نہیں۔ میں میاں اللہ بخش کا بیٹا ہوں، میں اچھا ہوں برا ہوں، میں اسی کا بیٹا ہوں، یہ میرا نسب تبدیل نہیں ہو سکتا، لیکن خامد اور بیوی ایک بول پہ جدا ہو جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ آیات جو اللہ نے رشتہ داروں کی اتاری ہیں وہ خامد اور بیوی کے لیے اتاری، اور جب خامد اور بیوی کی محبت ہوتی ہے تو اللہ دیکھ کے خوش ہوتا ہے، اور جب خامد اور بیوی میں لڑائی ہوتی ہے تو شیطان خوش ہوتا ہے۔ شیطان روزانہ اپنی کچہری لگاتا ہے، شیطانوں سے پوچھتا ہے ہاں بھائی بتاؤ بھائی کیا کارگزاری سناؤ، یہ تبلیغ والے نہیں کہتے کارگزاری سناؤ، تو شیطان بھی کارگزاری سنتا ہے۔ کوئی کہتا ہے چوری کروائی، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، کوئی کہتا ہے زنا کروایا، وہ ایسے کرتا ہے، کوئی کہتا ہے پتھر کی پوجا کروائی، وہ ایسے کرتا ہے، مختلف گناہ بتاتے ہیں تو وہ ایسے ایسے کرتا رہتا ہے۔ ایک بھیڑچو سا شیطان کھڑا ہوتا ہے لنگڑا، وہ کہتا ہے میں نے میاں بیوی کو لڑایا، تو وہ ایسے ہوتا ہے واہ 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 واہ، آجا میرا پتر آگے آجا آگے آجا، اس کو وہ گلے لگاتا ہے سب کے سامنے، پھر ادھر ساتھ بٹھاتا ہے، کہتا ہے بدبختو کام تو یہ کر کے ہے، تم کیا کر گئے؟ شرابی کی شراب اس کی ذات تک ہے، اور میاں بیوی کی لڑائی پوری فیملی کو برباد کر دیتی، بچے برباد ہو جاتے ہیں، فیملی برباد ہو جاتی ہے۔ تو اپنے گھر والوں کو بھی عزت دو۔ میرے نبی نے ہم نے فرمایا کہ جو عزت دار آدمی ہوتا ہے وہ بیوی کو عزت دیتا ہے، اور جو ذلیل آدمی ہوتا ہے وہ بیوی کو ذلیل کرتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا میں اپنی بیویوں کو عزت دیتا ہوں، اور آپ نے فرمایا سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے، اور میرا سلوک آپ نے فرمایا سب سے زیادہ اچھا ہے اپنی بیویوں کے ساتھ۔ یہ شادیاں جو زیادہ کیں یہ ہمیں لائف سمجھانے کے لیے کی۔ آپ نے غصے والی عورت سے بھی شادی کی، اپنے خاندان میں بھی شادی کی، خاندان سے باہر بھی شادی کی، غریب گھر میں بھی شادی کی، مالدار گھر میں بھی شادی کی، بڑی عمر کی عورت سے شادی کی، اور ایک جیسی عمر کی عورت سے شادی کی، چھوٹی عمر کی عورت سے شادی کی، عربوں میں شادی کی، قریشیوں میں شادی کی، عربوں سے باہر شادی کی۔ یہ 50 سال کے بعد 10 شادیاں، 50 سال کے بعد تو ویسے ہی رغبتیں کم ہو جاتی ہیں، تو میرے نبی نے کہا میرے اللہ نے مجھے کہا یہاں شادی کر، یہاں شادی کر، یہاں شادی کر، ہمیں زندگی سمجھانے کے لیے کہ آپ نے اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا خوبصورت سلوک کیا۔ اب جہاد کے سفر میں تھے، جہاد کے سفر میں تھے، واپسی ہو رہی تھی، آپ نے صحابہ سے کہا چلو بھائی آگے چلے جاؤ، انہوں نے کہا پتہ نہیں کیا بات ہے، وہ سارے آگے چلے گئے، اتنے دور چلے گئے کہ نظروں سے غائب ہو گئے۔ تو آپ نے اماں عائشہ سے کہا عائشہ دوڑ لگاؤ گی؟ کمال ہے، حضرت عائشہ کو کہنا چاہیے تھا، میرا نبی کہہ رہا ہے عائشہ دوڑ لگاؤ گی میرے ساتھ؟ سبحان اللہ، کدی تسی آکھیا بیگم نو آ دوڑ لاوی؟ انہوں نے کہا لگائیں گے۔ تو حضرت عائشہ کہتے میں آگے نکل گئے، میرے نبی پیچھے رہ گئے، چاہے جان بوجھ کے پیچھے رہے ہوں۔ تو پھر کچھ عرصہ گزرا تو آپ سفر میں تھے، اپنے صحابہ کو آگے کر دیا، دونوں اکیلے رہ گئے، تو کہنے لگے عائشہ دوڑ لگاؤ گی؟ کہا جی لگاؤں گی۔ تو کہنے لگے ان دنوں میں موٹی ہو گئی تھی، جب دوڑ لگی تو میرے نبی آگے نکل گئے، میں پیچھے رہ گئی، تو کہنے لگے حاضی بتل کا، اب تو میں برابر ہو گئے۔ یہ کر کے دکھایا، بیوی کو عزت دینا سکھایا، چونکہ اس رشتے کی خرابی سے نسل برباد ہو جاتی، بچے رول جاتے ہیں، بے قیمت ہو جاتے ہیں۔ تو برداشت کرو، اپنی بیوی کی کمی کوتاہی کو برداشت کرو، اور صبر سے اپنے ہونٹ سیلو۔ چھوٹے بچوں کو میں کہتا ہوں بولنا سکھاؤ، اور بڑوں کو میں کہتا ہوں چپ رہنا سیکھو۔
چپ رہنا سیکھو۔ جہاد کے سفر میں تھے، یہ بھی جہاد کا سفر ہے، اور قافلہ چلنے لگا، حضرت عائشہ اونٹ پہ بیٹھ گئیں تو دیکھا گلے میں ہار نہیں تھا، تو انہوں نے شور مچا دیا، یا رسول اللہ میرا تو ہار گم ہو گیا، پہلے میرا ہار تلاش کریں پھر میں جاؤں گی۔ آپ نے سارے صحابہ کو لگا دیا، ہار تلاش کر۔ آپ کہتے ہم جہاد کے سفر میں ہیں اور ابھی ہم نے آگے بھی جانا ہے، تو چھوڑو، ہار کون سا کوئی وہ موتیوں کا تھا، ویسے پتھروں کا ہار تھا۔ تو انہوں نے کہا نہیں میں نے نہیں جانا۔ آپ نے کہا بھائی ڈھونڈو۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے رات آ گئی تو سارے لیٹ گئے، اور جب نماز فجر کے لیے آنکھ کھلی تو پانی کوئی نہیں، تو سب نے ابو بکر صدیق پہ چڑھائی کی، تیری بیٹی کی وجہ سے اب ہماری نماز خراب ہو رہی ہے، اب پانی کوئی نہیں، اب ہم وضو کیسے کریں؟ تو ابو بکر غصے میں گئے اللہ کے نبی کے خیمے میں، تو حضرت عائشہ ایسے بیٹھی تھی اور اللہ کے نبی ان کی گود میں سر رکھ کے سوئے ہوئے تھے۔ اب نہ تو بول سکتے ہیں کہ آنکھ نہ کھل جائے، اور نہ برداشت ہو رہا ہے، تو اس کو غصے میں کرتے ہیں اور پھر آگے بڑھ کے یہاں انگلی ماری، حضرت عائشہ کہتے میں ٹائٹ ہو گئی تاکہ میں ہلوں نہیں، تو ایک انگلی ماری، دوسری ماری، تیسری ماری، میں ایسے ٹائٹ ہو کے بیٹھی رہی اور بول کچھ نہیں سکے، باہر چلے گئے۔ آپ کی آنکھ کھلی تو حضرت عائشہ نے کہا جی سارے وہاں پانی کے لیے پریشان ہو رہے ہیں، پانی کوئی نہیں، نماز کیسے پڑھیں؟ ابھی یہ بات چل رہی تھی تو اللہ کے قرآن اتر آیا، فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر پانی نہیں ہے تو مٹی سے تیمم کرو۔ ذرا سوچو، مٹی سے کوئی پاک ہوتا ہے یا اور زیادہ گندا ہوتا ہے؟ حضرت عمار ابن یاسر کو نائٹ فال ہو گیا سفر میں، اب وہ سوچنے لگے وضو کے لیے تو یہ ہے، کیوں کیا؟ پھر ایسے کر کے یہ کیا، وضو ہو گیا، اب مجھے تو نہانے کی ضرورت ہے، تو میں تیمم کیسے کروں؟ تو انہوں نے سارے کپڑے اتار کے ریت میں الٹ پلٹ ہونا شروع کر دیا۔ جب وہ مدینے آئے تو کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے رات کو نہانے کی ضرورت پڑ گئی تھی، پانی کوئی نہیں تھا، تو میں تو پھر کلا بازیاں کھاتا رہا۔ تو آپ ہنس پڑے کہ انما یکفی کا ضربتان، عمار غسل کے لیے بھی بس یہی کافی ہے جو میں نے بتایا ہے، بس پاک ہو۔ یہ اس امت کو دولت ملی ہے۔ پھر جو ابو بکر کی تعریفیں شروع ہوئیں، ابو بکر تیرے گھر کی برکت سے کیا کچھ ہمیں ملا ہے اور کیا کچھ ہم پہ اللہ کا رحم ہوا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد حضرت عائشہ نے کہا ٹھیک ہے ہار گم ہو گیا چلیں، میرے نبی نے کہا اب چلو۔ جب آپ کی اونٹنی اٹھی تو ہار نیچے پڑا ہوا تھا، وہ سارے باہر دیکھتے رہے، وہ اونٹنی کے نیچے تھا۔ یہ میرے نبی کا محبت کا انداز ہے اپنے گھر میں، جس نے تمہارے لیے اپنے عزت کو تمہارے سامنے رکھ دیا، تمہارے بچے کو پیٹ میں 9 مہینے اٹھایا اور 9 مہینے دردیں اور پھر پیدا کرتے ہوئے اس کی چیخیں اور اس کی درد کی لہریں۔ ایک شخص نے عبید اللہ بن عمیر رحمہ اللہ سے پوچھا میں نے ماں کو کندھے پہ بٹھا کے پیدل حج کرایا، میں نے ماں کا حق ادا کر لیا؟ ولا طلقۃ واحدہ، تیری ماں کو تجھے پیدا کرتے ہوئے جو دردیں اٹھی تھیں وہ لہریں ہوتی ہیں، ایسے آتی ہیں۔ فرمایا ایک درد کی لہر کا بھی تو نے ابھی حق ادا نہیں۔ تو جو گھر چھوڑتی ہے، بہن بھائی چھوڑتی ہے، ماں باپ چھوڑتی ہے اور آپ کے گھر میں آتی ہے، تو کبھی ساس اس کو سینگوں پہ اٹھاتی ہے، کبھی شوہر اٹھاتا ہے، کبھی سسر اٹھاتا ہے۔ تو بھائیو یہ ایک خوبصورت زندگی ہے جو ہم نے بھی سیکھنی ہے اور پوری دنیا انسانیت کو جا کے سکھانی ہے اور پہنچانی ہے۔ یہ تبلیغ کی محنت صرف تبلیغی جماعت اس کا غلط نام ہے، یہ تو دعوت اللہ ہے اور یہ ہر مسلمان کے ذمے ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف
وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وجاهدوا في سبيله حق جهاده وجاهدوا في سبيل الله حق جهاده هو اجتباكم، کہ میں نے تمہیں چن لیا ہے، تم اس کام کے ہو، آئے اسی لیے ہو۔ تو میرے بھائیو، میں تو چھوٹا سا تبلیغی ہوں، میں بس جہاں بھی بیان کرتا ہوں جو کہ بہت نیا مجمع میرے بیان میں آتا ہے، تو میں چھوٹی سی تشکیل کرتا ہوں کہ ایک ویکنڈ سب تبلیغ میں لگایا تھا۔ کتنی چھوٹی بات ہے، ایک ویکنڈ، اور کوئی ہاتھ تک کھڑے کرو ترٹ گئے ہو۔ ہاں، اور پھر جب اللہ ہمت دے 4 مہینے بھی لگاؤ، 40 دن بھی لگاؤ، اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں سچ بولو، کسی کو گالی نہ دو، کسی کی غیبت نہ کرو، کسی سے بدتمیزی نہ کرو، لوگوں کی بدتمیزی برداشت کر لو اور معاف کرنا سیکھو، اور کسی کو دھوکہ نہ دو، کسی سے بددیانتی نہ کرو۔ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا، اور فرمایا اپنے اخلاق اچھے کرو اور رزق حلال کماؤ تو بس تمہارے لیے جنت ہے۔ یہ 4 چھوٹے سے کام ہیں، اس پر ہم نے خود بھی آنا ہے اور امت کو بھی لانا ہے۔ تو سارے بھائی تیار ہیں انشاءاللہ؟ ہر جمعرات کو یہاں مرکز تشریف لائے کریں، جو قریب کے لوگ ہیں وہ یہاں آیا کریں اور اللہ کی بات کو سنا کریں، قرآن کو پڑھیں اور نبی کی زندگی کو پڑھیں تو زندگی خوبصورت ہو جائے گی۔ تو سارے بھائی ارادے کر چکے ہو نا؟ تو میں اب آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، اب اٹھ کے مجھے مصافحہ نہ کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔